अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाज़िर हूं दिलदार मसीहा ए दिल के फुल रोमांटिक पार्ट के साथ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक लाजमी कर लें ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इब्तिहाज ने वहाँ के बेहोश होने पर नफ़रत से सर झटका। एक पल को ज़मीर ने मलामत की कि इस नाजुक सी जान का क्या कसूर है, लेकिन अगले ही पल सारे जज्बात इंतकाम के जज्बे पर गालिब आने लगे। इब्तिहाज ने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और उसे माहा पर उलट दिया, पर यह देख उसकी हैरत की इंतहा न रही कि माहा के वजूद में बेनाम सी जुम्बिश भी न हुई। वो वैसे ही साकत पड़ी थी। अब इब्तिहाज को वाकई परेशानी ने आन घेरा। एक नज़र उसके बिखरे सरापे पर डाली, उसे खुद शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो क्या करने जा रहा था। इब्तिहाज को ये तशवीश हुई कि अगर उसे कुछ हो गया तो अपने मॉम डैड को क्या जवाब देगा। इब्तिहाज ने जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर अरीबा को कॉल की, जो कि उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। इब्तिहाज की एक ही कॉल पर अगले 10 मिनट में डॉक्टर अरीबा गर्देजी हाउस में थी। अरीबा इब्तिहाज के कहे मुताबिक सीधा उसी के रूम में आई और जैसे ही नज़र बेसुध पड़ी माह की जानिब उठी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। माह की टूटी चूड़ियां, फैला काजल, मध्यम फैली लिपस्टिक, उसे यकीन करने में दिक्कत हुई कि माह की यह हालत इब्तिहाज ने की है। अरीबा ने इंतहाई अफसोस से माह की हालत को देखा था और इत्तेहाद से बाद में निपटने का सोचकर उसने माह का ट्रीटमेंट शुरू किया। माह का पूरा जिस्म बुखार की शिद्दत से तप रहा था। अरीबा ने उसका मुकम्मल चेकअप किया और इंजेक्शन लगाकर इब्तिहाज के सामने आ खड़ी हुई। इब्तिहाज अभी ज़मीन पर नजरें गाढ़े न जाने क्या खोज रहा था। अभी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या हैवानियत दिखाई है तुमने? कैसा जाहिलों वाला सलूक है ये? तुम्हें ज़रा गिल्ट भी नहीं कि तुमने क्या किया है? अरीबा ने दुख से माह को देखते हुए कहा। इब्तिहाज ने सुर्ख अंगारा आंखें लिए अरीबा की जानिब देखा और उसे सारी कहानी बताता चला गया। जहां अरीबा को सनम की खुदगर्जी पर उससे नफरत महसूस हुई, वहीं उसकी जगह माह की हालत देख दिल दिल से इस मासूम लड़की पर रहम आया, क्योंकि वो तो बेकसूर थी और कम उम्र भी। इब्तिहाज के चेहरे पर पथरीले तासुरात बता रहे थे कि उसके इरादे किस कदर खतरनाक साबित होने वाले हैं। इब्तिहाज ने अरीबा को बाहर तक छोड़ा और वापस कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया। इब्तिहाज वहाँ के सिरहाने बैठा उसके सजे संवरे रूह को खूनख्वार नज़रों से देखने लगा। कितनी चाह से लिया था ये लहंगा मैंने, मेरी खुशियों को निगल गई तुम। अगर तुम हाँ ना करती निकाह के लिए तो मैं सनम को ढूंढ लेता। इब्तिहाज दिल में खुद से मुखातिब था जब माह ने कसमसाते आंखें खोली। उसने आंखें खोलनी चाही, पर उसे अपनी आंखों पर भारी बोझ महसूस हुआ, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। माह ने मुश्किल से थोड़ी सी पलकें उठाकर अपने दाएं जानिब देखा, जहां से आती मर्दाना क्लोन की खुशबू उसके हवास सल्ब कर रही थी। पर अपने बराबर में लेटे इब्तिहाज को देख उसका दिल धक से रह गया। इब्तिहाज बड़ी गहरी नज़रों से उसका जायजा ले रहा था। माह की सांस सीने में ही कहीं दब कर रह गई। इब्तिहाज उसे आंखें खोलता देख उस पर झुका, बड़े गौर से उसके नकूश में घुलती सुर्खी मुलाहिजा कर रहा था। इब्तिहाज ने बेदर्दी से माह के कान में लटकते आवेज़े खींचे। माह की उस अचानक हमले पर चीख निकल गई। इब्तिहाज का हाथ अब माह के दूसरे कान की जानिब बढ़ रहा था। जब माह बुरी तरह रोते हुए उसे खुद से दूर करने लगी, उसका पूरा चेहरा दर्द से सुर्ख पड़ चुका था। पर इब्तिहाज तो आज बेहिसी की तमाम हदें पार करने वाला था। माह की सिसकियां उसके काम में खलल पैदा कर रही थी। इब्तिहाज ने अपने लबों से माह की सिसकियों का गला घोंटा। इब्तिहाज के लब जैसे ही माह के लबों से मस हुए, माह के रोम रोम में करंट फैल गया। सांसें जैसे सीने में दब के रह गई थी। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द उसके इस दर्जा करीब आया था कि उसकी सांसों की तपिश अपनी सांसों में घुलती महसूस कर रही थी। माह की जान तो तब आधी हुई जब इब्तिहाज की शिद्दत में जुनूनियत ने पनाह ली। इब्तिहाज अपना सारा गुस्सा, अपनी तकलीफ, छोड़े जाने का दुख, सब का हिसाब माह से ले रहा था। माह ने हलकान होती जान से हिम्मत करके उसे खुद से दूर धकेला और लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। माह के जाने के बाद इब्तिहाज को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। बेसाख्ता उसका हाथ अपने लबों पर गया, जहाँ ठहरी नमी ने उसे होश की दुनिया में लापटका। उसने नफ़रत से सर झटका और रूम से मुंसलिक स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया। वॉशरूम में बैठी माह अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी। माह कपकपाती टांगों से उठकर आईने के सामने आ गई और जैसे ही नज़र अपने चेहरे पर पड़ी तो साकत रह गई। बिखरा हुलिया, फैला काजल, कान और होंठों से बहता लहू, वो किसी और ही दुनिया की वासी लग रही थी, जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया हो।
ماہ خود میں چلنے کی بھی ہمت مفقود پا رہی تھی۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی، اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی، پر حیرت کی بات تھی کہ سب اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ اسے ابتہاج کے تیز زخموں سے ذرا تکلیف نہ ہوئی جتنا اس کے لفظوں نے اسے اذیت پہنچائی تھی۔ اگلے دن ماہ کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ ماہ کے دماغ میں رات کی ساری باتیں کسی فلم کی طرح چلنے لگیں۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اپنے ساتھ لیٹے وجود کو نظر انداز کرنا چاہا، پر ابتہاج گردیزی کی انا کو یہ بھی کہاں گوارا تھا۔ ابتہاج نے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود پر گرایا۔ ابتہاج نے اپنی سرخ گہری آنکھوں سے ماہ کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ ایسا ماہ کو لگا کل کے اس کے لفظ ماہ کے دماغ میں گونجنے لگے۔ ماہ نے نفرت سے ابتہاج کی طرف دیکھا اور پرزور مزاحمت کرنے لگی۔ دور رہیں مجھ سے، نفرت ہے مجھے آپ سے، مت گرائیں خود کو اتنا، آپ کی شکل سے بھی گھن آتی ہے مجھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مر جاؤں میں؟ کیوں بار بار میرے سامنے آ کر میری روح کی دھجیاں بکھیرتے ہیں؟ مر جاؤں گی میں، مت کریں۔ ماہ بول رہی تھی جب ابتہاج گرجدار آواز میں اسے روکا۔ بس ماہ، ابتہاج بس، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنے ان خوبصورت لبوں سے ادا کیا تو میں انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے بہت، پر یہ بھول گئے ڈارلنگ، تمہارے پور پور پر صرف میرا حق ہے۔ میرا جب دل چاہے گا تم سے راحت حاصل کروں گا اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھے تم جیسی بد کردار عورت کے وجود میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ تم جیسی عورتیں تو بس دل بہلانے کا سامان ہوا کرتی ہیں، جو کسی بھی مرد کی ضرورت پوری کرنے کو ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ ابتہاج اپنا سارا زہر لفظوں کے ذریعے مہر میں اتار رہا تھا۔ تم تو سرے بازار۔ ابھی ابتہاج کچھ اور بھی بولتا جب اچانک کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ ابتہاج نے ششدر سے ماہ کی نظروں میں دیکھا، جہاں صرف حقارت تھی، نفرت کی چنگاریاں تھی۔ ایک پل کو ابتہاج کا دل زور سے دھڑکا، پر دوسرے ہی پل ابتہاج مہر کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے واش روم میں لے گیا اور شاور آن کر دیا۔ سردی میں ٹھنڈا یخ پانی مہر کے جسم کو لرزنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ بنا ڈرے ابتہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ ابتہاج نے داد دینے والے انداز میں آئیبرو اچکائی اور کچھ سوچ کر لب تمسخرانہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بہت ہمت آ گئی ہے ڈارلنگ، پر میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ابتہاج بولتے ہوئے ماہ کے کان کی لو پر سختی سے اپنے دانت گاڑ گیا۔ اس کی حرکت پر ماہ نے خاموشی کا کفل چڑھایا، اپنے آنسو بہنے سے روک کے۔ اب وہ اس بے رحم شخص کے سامنے اپنے آنسو بہا کر بے مول نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کیڈی اپنے پرسنل فلیٹ میں آیا تھا، جس کا پتہ صرف ڈی کے کو تھا۔ یہ ایک کمرے کا منظر ہے جہاں ہر طرف ایک خوبصورت لڑکی کی تصاویر دیوار پر آویزاں ہیں۔ اس کی خوبصورتی کسی بھی مرد کو پل میں گھائل کر سکتی تھی۔ تم محبت کی سب سے خوبصورت تصویر ہو۔ آہ، پر مجھے خوبصورتی کو قید کرنا پسند ہے۔ بہت جلد تم بھی میری پسندیدہ چیزوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ تمہاری خوبصورتی کو تمہارا یہ محبوب دن رات سراہے گا۔ کتنا دلکش ہوگا وہ لمحہ جب تم ٹوٹ کر مجھے چاہو گی اور میں تم میں اپنے رنگ بھر دوں گا۔ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہوں نا میں؟ لیکن میں تو پاگل نہیں ہوں۔ ہاں، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے تو پیار کیا ہے نا، بہت پیار کرتا ہوں۔ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اسے، آنا ہوگا میرے پاس۔ ہر حال میں، ہر قیمت پر میری محبت کو اس کی منزل دینی ہوگی۔ میری ہر سانس کو اپنی خوشبو سے مہکانا ہوگا، میرے وجود کو اپنی پناہ گاہ بنانا ہوگا، میری سانسوں کو جینے کی وجہ دینا ہوگی۔ مجھے بتانا ہوگا کہ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ میں آ رہا ہوں میری ڈال، اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر پائے گا۔ 2 ماہ بعد راکی نے سنم سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ راکی روز سنم کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتا اور پھر استعمال شدہ ٹشو کی طرح ایک کونے میں پٹخ دیتا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ سنم کے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ راکی ایسا نکلے گا۔ آج اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ راکی کی ہر غلط حرکت وہ آج تک اپنی محبت میں برداشت کرتی آئی تھی، لیکن آج اسی محبت کے ہاتھوں وہ تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک نامحرم کی محبت اپنے باپ کو زندگی اور موت کے حوالے کرائی تھی۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا تھا؟ محبت نے جو کیا وہ الگ۔ راکی اب آئے دن اپنے ساتھ اپنے شرابی دوستوں کو بھی گھر لانے لگا تھا۔ میری اذیت کا گواہ صرف میرا رب تھا، جس کے سامنے میری سانسیں روز میرے جسم کا ساتھ چھوڑتی اور میں ٹھہری ڈھیٹ ہڈی کسی بھی طرح نہ مرتی۔ درد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، پر درد کی سب سے پرازیت قسم وہ ہوتی ہے جب انسان کسی پر اعتبار کرتا ہے، اس کی توجہ کا طلبگار بن جاتا ہے، ہر آہٹ پر نظریں ٹکنے لگ جاتی ہیں، محبت دور کھڑی ان منچلوں کے پاگل پن سے محفوظ ہوتی مسکرانے لگتی ہے درد سے۔ ایسا درد جس کی ابتدا بہت میٹھے زہر سے ہوتی ہے اور انتہا کسی کی سانسوں کے قہر پر ہوتی ہے۔
جسم میں جان باقی رہے نہ رہے، چاہے جانے کا ارمان باقی رہتا ہے۔ جہاں محبت کے باسی فضاؤں میں گیت گاتے ہیں، وہیں فریبی چہرے ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ طلب اور مان دو ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ پہلی چیز انسان کو خود سے باغی کرتی ہے تو دوسری ساری دنیا بھلا دیتی ہے۔ کسی کی آگ جیسی محبت کسی معصوم کے خوابوں کو نوچ دیتی ہے تو کہیں کسی شہزادی کو موت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو میسر آنے لگیں تو اس کی نظر میں آپ اپنی قیمت کھو دیتے ہیں۔ پر ہر کسی کو فوری دستیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاگل ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ صنم اپنے کمرے میں بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی، عجب تھکان تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے کسی خشک صحرا میں ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے کوئی شخص تھک جائے، ٹھیک ویسی ہی تھکان اس میں سما چکی تھی۔ یادوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح بہنے لگے۔ صنم بیٹا میری جان، کیا ہوا آپ کو؟ کیسی لگی یہ چوٹ؟ مہا اور صنم ابھی باہر سے آئے تھے جب صنم روتی ہوئی دلاور شاہ کے سینے آ لگی۔ دلاور شاہ نے کسی قیمتی متاع کی طرح صنم کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور خوب پیار کیا۔ دلاور صاحب بڑی دل جمی سے اس کے زخم پر مرہم لگا رہے تھے۔ صنم کا درد اب مسکراہٹ میں بدل چکا تھا، کیونکہ دلاور شاہ اس کے پاس تھے، اس کا سرمایہ اس کے پاس تھا۔ کتنی عقیدت سے وہ پیشانی چومتے تھے، آج تک کتنی بار فیل ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی نہ ڈانٹا، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ میرا بیٹا میرا بابا کا نام روشن کرے گا۔ پر ہائے رے قسمت! صنم کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تبھی دہاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور روکی اندر آیا۔ صنم نے ایک نظر روکی کو دیکھا اور پھر تنفر سے سر جھٹک گئی۔ اس کے روم روم میں روکی کی نفرت سفر کرنے لگی تھی۔ وہ جب جب اس غلیظ شخص کا چہرہ دیکھتی تھی اپنے باپ کے ساتھ کیا دھوکہ یاد آ رہا تھا۔ بہت بڑی قیمت چکائی تھی نامحرم سے محبت کی، سب خوشیاں اپنے ہاتھوں سے لٹائی تھی، اب کھونے کو بچا ہی کیا تھا۔ راکی مسکراتا ہوا صنم کے قریب چلا آیا اور بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹنے لگا۔ صنم کا حال تڑپتی مچھلی سا تھا جسے سمندر سے باہر نکال کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ موت سے بڑی موت تھی، اور پھر صنم دلاور شاہ تہی دامہ رہ گئی تھی۔ راکی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر صنم کو اپنے قریب کیا۔ صنم کی اس اچانک حملے پر دبی سی چیخ نکلی تھی۔ اسے شاید راکی سے قطعاً اس دن کے بعد اس پیش قدمی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ شاید بھول گئی تھی وہ راکی تھا، امیدوں کا خون کرنے والا۔ صنم زبردست مزاحمت کرتی اپنا آپ راکی کی گرفت سے چھڑانے لگی، لیکن راکی جیسے فولادی وجود کے آگے وہ تو تنکے کی مانند تھی۔ چھوڑو مجھے غلیظ انسان، چھوڑو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، مت چھوؤ مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سنا تم نے، تھوکتی ہوں میں تم پر۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ صنم کی بات پر راکی سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ راکی نے ایک دم بالوں سے گھسیٹ کر صنم کا سر دیوار میں دے مارا۔ صنم کی زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ ایک خون کی لکیر اس کے ماتھے سے بہتی شرٹ میں جذب ہونے لگی۔ صنم درد کی شدت برداشت نہ کرتے اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کے دماغ میں اب صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جس پر مجھے یقین تھا۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، شاید اسی لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ راکی گھٹنا فولڈ کر کے اس کے قریب بیٹھا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ راکی کے انداز میں ایک پاگل پن تھا۔ راکی بنا رکے صنم کے زخمی نقوش کو چھو کر محسوس کر رہا تھا، خود کو پرسکون کر رہا تھا، پر اچانک اپنے ہاتھوں پر لگا لہو دیکھ کر حواسوں میں لوٹا، فوراً صنم کو بازو میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ زندگی ایک حسین وادی ہے جس میں والدین ایسا باغ ہیں جو اپنے بچوں کی ہر اس مالی سے محفوظ رکھتے ہیں جو ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اکثر وہ باغ جھک جاتے ہیں، کیونکہ جن بچوں کی بات ہوتی ہے وہ اپنی آبیاری خود کرنے لگتے ہیں۔ والدین کے باغ کی چھاؤں دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے، جسے مل گئی وہ سنور گیا، جسے نہ ملی وہ بکھر گیا۔ میری بات سنو، میں کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا، پکا پرومس۔ اللہ جی والا، بش تم نہ جاؤ فیری۔ نیلی گہری آنکھیں، سرخ و سفید دمکتی رنگت، چوڑے مضبوط شانے، وہ دیکھنے میں وجاہت کا شاہکار تھا جو کسی بھی لڑکی کی پہلی ترجیح ہوتا، لیکن یہ صرف اس کی خاموش رہنے تک تھا۔ اس کی باتوں سے، اس کے لہجے سے سب دور بھاگتے تھے۔ وہ 25 سالہ نوجوان بچوں کی طرح اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، جبکہ وانیا کو لگ رہا تھا اس کے جسم سے کوئی سانسیں نوچ رہا ہے۔ کیا وہ اتنی ارزاں تھی اپنے باپ کے لیے جو اسے ایک پاگل کے ساتھ ساری عمر کے بندھن میں باندھ دیا تھا؟ وانیا کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس نے اپنے ہم سفر کا ایسا خاکہ تو تصور نہیں کیا تھا جیسا وانیا نے سختی سے اپنی سبز آنکھوں کو بھینچ کر اپنی اذیت کو خود میں اتارا اور بنا کچھ بولے روم سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑا وجود اپنی نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا روتا دیکھنے لگا۔
کام ہو گیا شہباز؟ بیسٹ نے اپنی سرد نظریں اسکرین پر چلتے منظر پر جماتے ہوئے پوچھا۔ شہباز نے بیسٹ کی سرد آواز پر اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس کیے۔ سر وہ ہم… شہباز آگے بھی کچھ بولتا جب بیسٹ نے ایک نظر اپنی سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے سے ایک نظر میں کیا تھا کہ شہباز بری طرح جھرجھری لے اٹھا۔ شہباز جسٹ شٹ اپ، تم شاید بھول رہے ہو مجھے انکار سننے کی عادت نہیں۔ اب اگر تمہارے منہ سے میں نے انکار سنا تو تمہاری لاش کے ٹکڑے بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملیں گے۔ جی سر، اوکے۔ شہباز جلدی سے سر ہلاتا ریڈ روم سے نکلتا چلا گیا۔ بیس نے اپنی نظریں واپسی اسکرین پر مرکوز کی جہاں اب ایک خوبصورت سبز آنکھوں والی دوشیزہ کی تصاویر چل رہی تھی۔ کسی تصویر میں وہ سبز آنکھوں والی گڑیا مسکراتی ہوئی پھولوں کی طرح مہکتی گارڈن میں بھاگتے خرگوش کے بچے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ محبت، اور وہ بھی بیسٹ، بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ بیسٹ کسی دیوانے کی طرح اپنی گردن ٹیڑھی کیے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اگر بیسٹ کو کوئی اس حالت میں دیکھتا تو یقیناً غش کھا کر گر جاتا۔ ابتہاج کی جنونیت حد سے سوا تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مہا کو تڑپائے، بالکل ویسے ہی اپنوں کی نظروں سے دور کر دے جیسے اس نے کیا تھا۔ ابتہاج نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ وہ گھر میں اسموکنگ بہت کم کرتا تھا، یہ عادت اسے کالج کے بعد سے لگی تھی۔ سب کی اگنورنس کے بعد اس نے سگریٹ کو ہی اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ابتہاج نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑایا اور اس سے بات بنتے مہا دلاور شاہ کے حق سے مخاطب ہوا۔ اب تم جتنی نازک ہو سوچتا ہوں کیسے برداشت کرو گی میری سمندر سے زیادہ گہری شدتیں، میری تلاطم خیز نفرت، میرا جنون۔ ہا ہا ہا، سب سوچ کر ابتہاج کہکے لگانے لگا۔ ابتہاج نے نوک کی آواز پر شوز تلے سگریٹ مستی اور اندر آنے کی اجازت دی۔ مہا کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ روم میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ دل زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، نہ جانے اب ابتہاج کیا حال کرتا اس کا۔ ابتہاج نے حیرت زدہ تاثرات چھپاتے ہوئے مسلسل اس پر نظریں جمائیں جو بلو فراک اور گرے چوڑی دار پاجامے اور دوپٹے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ بابا نے کھانا بھیجا ہے، مہا لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں رک رک کر بولی تھی۔ ابتہاج اس کی جھکی نظریں لہجے میں کپ کپاہٹ دیکھ کر متبسم سا مسکرایا، شاید وہ پہلی بار اس طرح مہا کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ ابتہاج لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچا اور ایک ہی جست میں ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے میرے نام سے پکارو۔ وہ مہا کی تھوڑی جکڑے اپنی سرخ آنکھیں اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں گاڑے غرا رہا تھا۔ اس کا لمس اپنی تھوڑی اور کمر پر پا کر مہا کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پاگل آدمی کی کبھی کہتا ہے یہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور اب میں میں کیسے آپ کا نام لے سکتی ہوں؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، پکارو مجھے ابھی ورنہ میں جو کروں گا وہ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ لیکن میں کیسے بولوں؟ ماما کہتی ہیں شوہر کا نام نہیں لیتی اچھی لڑکیاں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لڑکی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، نام لو میرا ورنہ… ماں کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کی سخت پکڑ پر۔ ابھی اس کے آنسو بہتے کہ اچانک وہ ماں کے لبوں کی کپ کپاہٹ کو قید کر گیا۔ ماں کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ یہ پہلا لمس تھا جو ستمگر کا پہلا تڑپاتا لمس تھا۔ رگو جام میں سرد لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ پاگل جنونی بنا اپنی وحشتیں شمار کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کیا کر رہا ہے، بس سکون چاہتا تھا جو اسے اس لڑکی کی خوشبو میں میسر تھا، اس کی سانسوں میں تھا۔ اچانک ابتہاج ہوش میں آیا اور ماں کو ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر دھکیلا اور انتہائی تنفر سے بولا، میری نظروں میں تمہاری یہی اوقات ہے، سنا تم نے؟ اور ہاں، تمہارے ہاتھ سے لائے کھانے کھانے سے بہتر ہے ابتہاج گردیزی بھوکا مرنا پسند کرے گا۔ ابتہاج نے بولتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا۔ مہا بری طرح روتے ہوئے اپنی چھلی ہوئی کوہنیوں کو دیکھنے لگی اور اپنی ساس کے روم کی طرف بھاگ گئی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج مہا نے اپنے سسر کے سمجھانے پر ابتہاج کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مہر کی جان کی سزا میں پھنس گئی ہے۔ مہر بری طرح روتے ہوئے سسکیاں بھرنے لگی۔ ماہا، دروازہ نوک کر کے صبا بیگم نے اپنے نام میں محبت سمائے پکارا، پر جواب نہ داد۔ ایک بار پھر انہوں نے کوشش کی، تکیے میں منہ دی سکتی ماہا نے اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ لیا اور درد سے آنکھیں میچ لیں۔ ماہا بیٹا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ابتہاج کے بارے میں۔ ابتہاج کا نام سن کر مہر کا دل دھڑک اٹھا۔ آ جائے ماما، اٹھ کر بیٹھتی وہ خود پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگی۔ صبا بیگم نے اس کے روم میں داخل ہوئی اور مہر کا سرخ متورن چہرہ دیکھ کر پریشان سی اس کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں ایسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ ماں کا دل چاہا ماں جیسی ساس کے گلے لگ کر خوب سارا روئے، لیکن انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے زبردستی مسکان سجا کر ان کی گود میں سر رکھا۔ کچھ نہیں ماما، بس آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا اس لیے پانی جا رہا ہے۔
आंखों से। माँ की बातें सुनकर सबा बेगम ने पुरसुकून सा सांस लिया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। माँ बस अपनी मासूम जहन में इब्तिहाज की नफरत के बारे में सोच रही थी, किस तरह वो सबसे हंस हंस कर बात करता था, सिवाय इसके आखिर क्यों, सिर्फ इसलिए कि वो ज़बरदस्ती उसके सर थोपी गई थी। यही सवाल इशार के जहन में चल रहा था जब उसके कानों में अपनी सास की आवाज़ गूंजी, बेटा आपको कभी चीज़ों को बहुत पोलाइटली हैंडल करना चाहिए। पता है क्यों? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं मेरी जान के हर कोई आपसे वैसी मोहब्बत करे जैसे आप उससे करते हैं। हर इंसान की फितरत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। किसी की फितरत में मिठास होती है तो किसी की कड़वाहट। ये हम पर है, हम कैसे अपनी मोहब्बत से उस कड़वाहट को दूर करते हैं। आज मैंने जब तुम्हें इब्तिहाज के कमरे से निकलते देखा तो मुझे लगा ज़रूर उसी ने कोई बात की है जो मेरी गुड़िया उदास है। तो आज के बाद सारी ज़िंदगी के लिए ये बात गांठ बांध दो, नफरत को कभी नफरत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, हमेशा कारी ज़रब मोहब्बत की होती है। महासबा बेगम की बातें गौर से सुन रही थी और उसे समझ भी आ रही थी। तो मामा अगर मैं इब्तिहाज से प्यार करूंगी तो क्या वो भी मुझसे प्यार करेंगे? माँ अपनी मासूम आंखें पटपटाते हुए बोली। सबा बेगम बहू की मासूमाना बात पर मुस्कुराने लगी और हाँ में सिर हिलाया। वो उसे फ्रेश होने का बोलकर नीचे चली गई। महा ने दिल में अहद किया कि वो इब्तिहाज को ज़रूर मना लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा, बस उसे किसी भी तरह इब्तिहाज की नाराज़गी दूर करना थी। महा अपने कमरे में बैठी इब्तिहाज की शर्ट प्रेस कर रही थी जब उसे खुद पर किसी की चुभती नज़रें महसूस हुई। महा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, जहाँ कोई लड़का आंखों में अजीब सा तासुर लिए लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखने में मसरूफ़ था। देखने में है वो कोई 20 साल का था, लेकिन उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत, चौड़ा सीना उसे अपनी उम्र से ज़्यादा ही बता रहे थे। वो खूबरू नौजवान पूरी माहियत से माह को तकने में मसरूफ़ था। दूसरी तरफ माह तो खौफज़दा नज़रों से अपने कमरे में खड़े सनजान लड़के को देख रही थी। माह बेदिहाने में पीछे मुड़ी और स्त्री उसके हाथ पर जा गिरी। माह की चीखें पूरे पैलेस में गूंज उठी। सुमेर जो उसे देखने में मसरूफ़ था, माह की चीखों पर होश में आया। माह को दर्द से तड़पते देख सुमेर आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। माह ने सुमेर को अपने करीब आते देख अपनी थमती सांसों पर काबू पाया और झटके से पीछे होती वॉशरूम में बंद हो गई। उसकी जान निकलती जा रही थी। न जाने कौन था जो इस तरह मुंह उठाए उसके कमरे में चला आया था। कुछ अजीब था उसकी आंखों में, आंखों की गहराई। कोई भी उसे देखता तो लम्हे के लिए ठिठक जाता। महा वॉशरूम में बंद थी, उसकी दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कहाँ से जला है, बस अपने किरदार की परवाह थी, क्योंकि इस वक्त घर में सिवाय माँ के कोई भी मौजूद नहीं था। इब्तिहाज और काशान साहब इब्तिहाज और काशान साहब क्योंकि इस वक्त मीटिंग के लिए गए हुए थे और सबा बेगम अपनी दोस्त की अयादत को अस्पताल गई नहीं थी। माँ को बस यही परेशानी खाई जा रही थी कि न जाने कौन है वो। सुमेर बाहर खड़ा हैरत से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख रहा था। वो बहुत शौक से अमेरिका से यहाँ अपने कज़न से मिलने आया था। उसे नौकर ने बताया था कि इब्तिहाज का कमरा है। वो सीधा वहीं चला आया, लेकिन यहाँ किसी लड़की की मौजूदगी उसके लिए हैरानी का बाइस थी। वो भी सोच ही रहा था कि कौन हो सकता है, जब उस लड़की ने अपना रुख उसकी तरफ किया और अपना हाथ जला बैठी। उसकी पुरकशिश सूरत नज़रों समेत सुमेर को बहुत भाई थी। उसका डरना, सहमना, छुपना अंदर तक हलचल मचा गया था। पर कौन थी वो, और इस तरह इब्तिहाज के कमरे में क्या कर रही थी? सुमेर सोचता हुआ बाहर आ रहा था कि इब्तिहाज से टकरा गया। इब्तिहाज ने जैसे ही उसे नजर उठाकर अपने सामने देखा, सुमेर को अपने रूम से निकलते देख उसके माथे पर बलों का इजाफा हुआ। सुमेर सबा बेगम का इकलौता भांजा था, जो आज काफ़ी बरसों बाद सिर्फ अब उससे मिलने ही यहाँ आया था। इब्तिहाज ने कड़े तेवर से उसे घूरा तो एक पल को वो गड़बड़ा गया और बोला, ब्रो कहाँ थी तुम? हम तुम्हारा वेट कर रही थी। पर तुम्हारे रूम में कोई गर्ल है, बहुत क्यूट है ब्रो। सुमेर अपने अंग्रेजी तर्ज में कुछ और भी बोल रहा था, पर इब्तिहाज की सुई तो सिर्फ लड़की पर अटक गई थी। यानी वो वहाँ से मिलकर आ रहा था। ये सोच आते ही इब्तिहाज के दिमाग की रग्गे फूलने लगी। इसकी अहम मीटिंग थी, जिसकी फाइल वो अपने कमरे में ही छोड़ आया था। वो लेने आया तो सुमेर से सामना हो गया। इत्तेहाद एक ही जस्त में उसे धक्का देता तेजी से अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाने लगा। कमरे में आते ही इत्तेहाज ने महा को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। न जाने क्यों इस तरह सुमेर की ज़बान से महा के बारे में सुनकर उसकी सांसें सुलगने लगी थी। एक भूचाल सा दिमाग में आया था, जिसे फिलहाल वो समझने से कासिर था। महा जो कब से रोते हुए अधमई हो गई थी, इत्तेहाज की आवाज़ सुनकर जैसे उसके मुर्दा जिस्म में किसी ने जान फूंक दी हो। महा लड़खड़ाते कदमों से खुद को संभालती बाहर आई और इत्तेहाज को अपने सामने पाकर उसकी आंखें भीगने लगी। महा एक लम्हे की भी देरी किए बगैर उसकी बाहों में आ समाई। महा की हरकत पर जहाँ इत्तेहाज को हैरत का शदीद झटका लगा, वहीं उसकी हिचकियां लेते वजूद ने उसे परेशान कर दिया। महा दोनों हाथों को इत्तेहाज की गर्दन के गिर्द बांधे सिसकियां भर रही थी और बार बार यही बोल रही थी, कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मैं डर गई थी। कोई आया था यहाँ? हाँ, वो
مہا کا ہچکولے کھاتا نرم گداز وجود ابتہاج گردیزی کا دل الگ لے پر دھڑکایا تھا، ایک سرور سے اس کے جسم و جان میں سما گیا تھا۔ ابتہاج نے اس کی کمر سہلائی گویا اپنے ہونے کا احساس دلایا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مہا کو خاموش کرائے۔ مہا کا رونا اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، پر اس کا دماغ سب سوچنے سمجھنے کی کیفیت سے قاصر تھا۔ ابتہاج نے نرمی سے مہا کے بالوں کی جڑیں سہلاتا اسے پرسکون کر گیا تھا۔ اس کی نظر ماں کے خوبصورت بالوں پر جمی ہوئی تھی۔ ابتہاج کا دل چاہا ان گھٹاؤں پر خود کو بکھرائے، ان کی خوشبوؤں میں بہک جائے۔ ابتہاج نے نامحسوس انداز میں ماں کے سر پر لب رکھے، ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ نہ جانے کون سے جذبے کے تحت ابتہاج اسے باہوں میں لیے بیڈ پر لٹایا تھا۔ ماں بنا پلکے جھپکائے ابتہاج کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی سرخ آنکھیں ایک انکہی داستان بیان کر رہی تھی۔ مغرور، انا پرست، خود غرض لیکن نفرت میں بے حساب شخص مہا ابتہاج کی آنکھوں میں دیکھتی سوچ رہی تھی، جب ابتہاج نے اس کی سرخ سوجھی آنکھوں پر لب رکھ کر انہیں بوجھل کر گیا۔ مہا نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ وہ کہاں آدھی تھی ان نرمیوں کی، ان عنایتوں کی۔ روح تک جیسے ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، دونوں کی دھڑکنیں پورے روم میں گونج رہی تھی۔ ابتہاج بہک رہا تھا، مہا کے بھیگے سراپے نے ابتہاج کو مبہوت کر دیا تھا۔ ابتہاج نے مہا کے تھوڑی کے خم پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ سرور ہی سرور تھا، ایک دوسرے کی قربت تھی، وہ بھی تو پیاسی تھی شوہر کے قرب کی، اس کی محبت و عزت کی۔ اس نے تو نہ جانے کتنی دعائیں مانگی تھی اپنے رب سے۔ محبت کا اصول ہے، جب کسی بے مہر بے رحم شخص سے ہو جائے تو فائدہ یا نقصان نہیں دکھائی دیتا، صرف چاہنا اور چاہتے جانا۔ یہ آرزو زور پکڑتی جاتی ہے۔ ابتہاج کے لبوں نے مہا کے گالوں پر پھول کھلائے، محبت کے طلسم میں جکڑا ابتہاج بہکتے مہا کے لبوں پر اپنی گرفت جما چکا تھا۔ وہ کسی صحرا کی مانند تھا، جس کی پیاس کا ادراک مہا کو کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ابتہاج کا دہکتا جھلساتا لمس مہا کی سانسیں روک گیا تھا۔ مہا نے مزاحمت کرتے اپنے دونوں ہاتھ ابتہاج کے سینے پر رکھے، پر ابتہاج مکمل مدہوش سا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ مہا اپنے ہاتھوں پر ابتہاج کی سخت گرفت پا کر سسک اٹھی۔ اپنے چہرے پر مہا کے آنسو محسوس کر کے ابتہاج ہوش میں آیا اور اس کی سیدھی نظر مہا کے جلے ہاتھ پر پڑی۔ ہاتھ کافی زیادہ جلا تھا۔ ابتہاج نے جلدی سے ڈرار سے آئنمنٹ نکالی اور بے حد نرمی سے مہا کے زخموں پر لگانے لگا۔ عجب انداز تھا مسیحائی کا، درد اتنا دیتا کہ روح بھی تڑپ جاتی، اور لمس میں جو نرمی تھی وہ کسی پگلے کے خواب کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ مہا کا دل بدل رہا تھا، وہ ستمگر کی قید کی عادی ہو رہی تھی، مگر کیا معلوم قسمت کا کھیل کہاں لے جائے۔ مہا تو بس اس کی نرمی میں کھوئی ہوئی تھی، ہر درد کا احساس مٹ سا گیا تھا۔ پہلی بار دل کسی الگ لے پر دھڑکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابتہاج پہلے کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، لیکن آج تو ابتہاج کا ایک الگ ہی روپ سامنے آیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی کیئرنگ سا ابتہاج تھا، جس کے لیے اس کی بیوی کا ہر زخم معنی رکھتا تھا۔ مہا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر دو آنسو بے مول ہوئے، جنہیں ابتہاج لگاری نظر انداز کر گیا۔ محبت کو اپنی جاگیر سمجھنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ ان کی قسمت میں فراق کے سوا کچھ نہیں آتا، صرف وہ تنہائی کے ساتھی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان کی روحیں پچھتاووں کی آگ میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں، اور وہی مہا نہیں چاہتی تھی۔ وہ محبت چاہتی تھی، اپنے شوہر کی، اس کا سایہ، اس کا ساتھ چاہتی تھی۔ ابتہاج کافی دیر سے خود پر مہا کی نظریں محسوس کر رہا تھا، پر کیا کہتا، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ عجب بے قراری کا عالم تھا، جس قدر پرشدت جذبوں کا بہاؤ تھا، اس سے زیادہ ابتہاج کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے مہا کو کمفرٹر اڑھاتے باہر جانے لگا، پر مہا نے سختی سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ ابتہاج نے مہا نے منت کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جہاں ایک خوف سا ہلکورے لے رہا تھا۔ ابتہاج نے گہری سانس کھینچی اور خود سے بڑبڑانے لگا، یہ لڑکی میری جان لے کر رہے گی، بے وقوف۔ ابتہاج مہا کے پاس بیٹھا اور اسے سمیر کے بارے میں بتانے لگا۔ مہا کے دل میں اطمینان ہوا، لیکن وہ شرارتی سا لڑکا، اس کی آنکھوں کی رنگت سے مہا کو لگا جیسے اس نے سمیر کو کہیں دیکھا ہو، پر وہ حیران اس بات پر تھی کہ ابتہاج نے اسے بتایا سمیر تو باہر ملک سے آیا ہے۔ مہا اپنا سر جھٹک کر ابتہاج کا ہاتھ تھاما اپنے قریب کیا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے آنکھیں موند گئی۔ ابتہاج کو تو آج اس کی جرأت پر جھٹکے لگ رہے تھے، کیسے بے دھڑک وہ اپنا حق جتا رہی تھی، لیکن ابتہاج کسی کمزور لمحے میں بہک کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا وہ نازک سی جان بھی خوف کے زیر اثر ہے، ورنہ کبھی اس کے اس قدر قریب نہ آنے دیتی۔ مہا کی پیش قدمی نے پتھر میں دراڑ ڈالی تھی۔ ابتہاج مہا کی بھاری سانسیں محسوس کرتا گھڑی پر نظر ڈالنے لگا، اور گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی بھونچکا رہ گیا۔ گھڑی 2 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی، یعنی اسے آئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔
اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ ابتہاج نے ہولے سے ماہا کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتا اٹھ گیا اور اپنے بابا کو کال ملانے لگا۔ کاشان صاحب نے کال پک کرتے ہی اس سے میٹنگ پر نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ ان کا لہجہ کچھ شریر سا تھا جسے ابتہاج بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا جی، کون سی مصروفیات تھی جو زندگی میں پہلی بار ابتہاج گردیزی کو وقت کا احساس تک نہ ہوا؟ ایک پل کو ابتہاج بھی ان کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے جھیمتے باپ کو سمیر کی آمد کا بتایا اور وضاحت دینے لگا۔ ڈیڈ میں گھر آیا تو مجھے سمیر اپنے کمرے میں ہی ملا۔ وہاں اس کی وجہ سے کافی ڈر گئی تھی تو میں نے سمیر کو… ابتہاج اور بھی کچھ بول رہا تھا جب فون پر کاشان صاحب کہکا لگا اٹھے۔ ابتہاج کی صفائی دینے پر کاشان صاحب کہکا لگا رہے تھے۔ ان کے لیے ابتہاج کو جھیمتے دیکھنا پہلا تجربہ تھا، ورنہ وہ کہاں کسی کے ہاتھ آنے والا تھا۔ ابتہاج کو زیادہ تنگ نہ کرتے انہوں نے میٹنگ کے ڈیلے ہونے کا بتایا، کال کٹ کر دی۔ ابتہاج نے باپ سے بات کرتے اپنا پسینہ پوچھا۔ بڑی عجیب حالت تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر بے سود پڑی ماہا پر ڈالی اور دل میں خود سے مخاطب ہوا، یہ لڑکی مروا کر رہے گی، ڈیڈ کے سامنے خواہ شرمندہ کر دیا۔ نہ جانے ڈیڈ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ ابتہاج نے کچھ میلز چیک کیے اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ ابتہاج فریش ہو کر آیا تو اسے نیچے سے اپنی موم کی آوازیں سنائی دیں جو یقیناً اپنے بھانجے سے گفتگو میں بزی تھی۔ ابتہاج نے نفی میں سر ہلایا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وائٹ کرتا شلوار ہاتھوں میں پہنی، برینڈڈ گھڑی، پیشانی پر بکھرے بال، عنابی لب، خوشبو میں مہکا وہ نیچے چلا آیا۔ ابتہاج کی نظر سیدھا اپنی ماں کی گود میں سر رکھے سمیر پر پڑی جو اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولتا انہیں اپنی تعریفوں کے قصے سنا رہا تھا۔ ابتہاج نے اونچی آواز میں سمیر کو مخاطب کیا اور بولا، جی تو سمیر، انگریزی بندر، خوبصورت بدنیت ایک گدھے، اپنے جنگل کو چھوڑ کر یہاں میرے گھر کیسے تشریف آوری کی؟ کیسے ہیں تمہارے جنگل کے واسی؟ ارے کہیں تمہاری… ابتہاج چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے اس سے مخاطب تھا۔ سمیر ہونکوں کی طرح ابتہاج کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اسے اردو کچھ خاک پلے تو نہ پڑی تھی پر پھر بھی بیچارہ کوشش کرتا، پر ابتہاج کے جملوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ بگ برو، تم پھسرے وہ ہو۔ سمیر نے منہ پھلاتے ہوئے اس پر بم پھوڑا۔ ابتہاج آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ماہا کے کہکے پر ہوش میں آتا اسے سخت نظروں سے گھورنے لگا جیسے سارا قصور ہی اس کا ہو۔ ماہا کی منموہنی صورت، دلکش ہنسی، ابتہاج کے روم میں سرور بھر گئی تھی، پر وہیں سمیر کے دھماکے نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ سمیر، جنگلی آدمی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سب کی دبی دبی ہنسی محسوس کر کے ابتہاج اپنے ازلی انداز میں دہاڑا۔ سمیر منہ پھلائے اسے دیکھ کر بولا، برو کیا ہوئی ہے؟ تم اینگری کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ تم پھسرے ہو یار۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کمپلیٹ کو اردو میں۔ وہ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچنے لگا۔ ایک بار پھر پورا لانچ جناتی کہکوں سے گونج اٹھا۔ اب کی بار ابتہاج نے بھی ساتھ دیا۔ انگریزی بندر وہ پورے ہوتا ہے، اللہ معاف کرے میرا جینڈر ہی تبدیل کر دیا۔ ابتہاج اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، صبا بیگم نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ ماہا نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کی پر وہ سر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت خود میں مفقود پاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھ بھوک کے احساس سے کچھ دیر پہلے ہی کھلی تھی۔ ماہا کچھ کھانے کا سوچتی کچن میں چلی آئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب تک تو ابتہاج جا چکا ہوگا۔ ابتہاج کی موجودگی اس کے لیے ایک الگ ہی امتحان تھی۔ ماہا نے سب کچھ پس پش ڈال کر کچن کا رخ کیا اور کچھ کھانے کو بنانے لگی۔ صنم نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ سر مڑتی درد کی ٹیسوں کو نظر انداز کرتی وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ساتھ بینچ پر بیٹھے روکی کو سوئے دیکھ صنم کی آنکھیں ضبط کے باوجود بہنے لگی۔ زندگی نے اسے جس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی، سسکیوں پر روکی کی آنکھ کھلی۔ صنم کو ہوش میں آتا دیکھ اس نے سکون کا سانس لیا۔ صنم ایک ٹک روکی کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا دل دہلا دینے والا تاثر تھا جسے روکی نے دھڑکتے دل سے محسوس کیا، مگر یہ احساس پل بھر کا تھا۔ وہ واپس اپنے خول میں سمٹ چکا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں اس طرح دیکھ رہی ہو؟ ہاں مجھے بتاؤ، حرکت کیا تھی یہ تمہاری؟ جو زبان ہے نا ڈارلنگ، اس کا یوز ذرا کم ہی کیا کرو میرے سامنے، ورنہ کسی دن بھی موت ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ روکی صنم کو مسلسل گھورتا دیکھ اپنا ہاتھ اس کے ڈپ لگے ہاتھ پر رکھتا نیچے آواز میں گرایا۔ روکی کے دباؤ پر صنم کے ہاتھ سے خون رسنے لگا لیکن اس کے باوجود درد کا احساس نہ جاگا۔ روکی نے خود ہی اس کے ہاتھ سے لہو صاف کیا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ صنم کوئی ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھوں میں موجود ویرانے نے ایک پل کو روکی کی دنیا دہلا دی تھی۔ صرف ایک ہی پل، محض ایک پل۔ روکی کے حساب سے محبت ہونے میں اور اسے ختم کرنے میں صرف ایک ہی پل لگتا ہے جو وہ بخوبی کرتا تھا۔ روکی شام اگلی صبح تک صنم کو ڈسچارج کرا کے اپنے فلیٹ لے آیا تھا۔ صنم نے ویسے ہی چپی ساتھ رکھی تھی۔
اب تو راکی بھی اس کی خاموشی تنگ آ گیا تھا، اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، بہت عجیب جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ راکی نے سنم کو اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے پرائیویٹ روم میں آ کر حرام شیخ خود میں انڈیلنے لگا کہ شاید اس سے ہی کچھ سکون حاصل ہو جائے۔ پر کافی دیر شراب سے بھی جب سکون نہ ملا تو اس نے سنم کو اپنے سکون کے انتخاب کے لیے منتخب کیا۔ راکی روم میں آیا تو سنم بیڈ پر چت لیٹی چھت پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ راکی لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب چلا آیا۔ سنم اب بھی بے حس حرکت تھی، اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ راکی بڑی دلجمی سے ہاتھوں پر چہرہ ٹکایا اسے دیکھنے میں مصروف تھا، اس کی نظروں کی تپش تھی یا برداشت کی آخری حد۔ سنم نے ایک جھٹکے سے خود پر سے کمفرٹر دور اچھالا اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اپنے سامنے سے سنم کو جاگتے دیکھ اس کے اندر کے حیوان نے پل میں انگڑائی لی، ایک ہی جست میں راکی سنم تک پہنچا اور شدت سے اسے خود میں بیچتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ سنم زخمی شیرنی بنی اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑتی اسے تکلیف دینے لگی۔ سنم پرزور مزاحمت کرتے خود کو آزاد کرانے لگی، پر راکی تو جیسے جنون سوار تھا، خود کا نظر انداز کیے جانا اس سائیکو سے کہاں برداشت ہوا تھا۔ دل چاہتا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ سنم بے بس سے خود کو حالات کے دھاروں پر بہنے کے لیے چھوڑ چکی تھی، اس کے وجود میں اب کوئی بھی مزاحمت کی طاقت موجود نہ تھی۔ راکی کی قربت آج اسے صرف ایک گہری کھائی لگی، جہاں وہ اپنے ماں باپ کی عزت، بہن کا پیار، اپنوں کا ساتھ سب مردہ کر چکی تھی۔ سنم کی نظروں میں اپنے باپ کا مسکراتا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر خود کو راکی کی گرفت سے آزاد کر اور ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر راکی کو دے ماری۔ راکی درد سے کراہتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ سنم اسے ایسے ہی چھوڑا اور خود باہر کی جانب بھاگ گیا، آج اس کے پاس یہاں اس قید سے نکلنے کا آخری موقع تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ جو وہ کر چکی ہے راکی بھوکے کتوں کی طرح اسے نوچ ڈالے گا، پر وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے راکی آج لاک کرنا بھول گیا تھا۔ سنم نے جلدی سے اسٹڈی روم کے لاکر سے کچھ پیسے لیے تاکہ یہاں سے نکل سکے اور فلیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ مہا کچن میں کھڑی اپنے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی جب صبا بیگم کچن میں ہی چلی آئی اور مہا کو کام کر دیتے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی۔ انہیں اچھا لگا تھا مہا کا ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرنا، عورت تھی کیسے نہ اس کے جذبات سمجھتی۔ مہا انہیں دیکھ کر دل سے مسکرائی اور بولی، ماما میں نے سب کے لیے چکن سینڈوچ بنائے ہیں، آپ بیٹھے میں بھی لاتی ہوں بس۔ صبا بیگم نے مسکراتے اس کی پیشانی چومی، میری بیٹی کوئی چیز بنائے اور وہ اچھی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی بات پر مہا کی مسکراہٹ تھمی، اسے شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی۔ انہوں نے ایک بار بھی فون نہ کیا تھا، کیا وہ اتنی عرضہ تھی ان کے لیے کہ ایک بار بھی پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا؟ مہا زندہ ہے یا مر گئی؟ مہا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور سینڈوچ ٹرے میں رکھ دی باہر چلی آئی۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، کاشان صاحب کے علاوہ سب تھے۔ سب سمیر کو ابتہاج مسلسل تنگ کر رہا تھا، جس سے وہ منہ پھلائے بیٹھا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ مہا نے سینڈوچ سرو کیا اور انگلی چٹکھاتی اپنے اندر کے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صبا بیگم نے ایک بائٹ لیا اور دل سے مہا کی تعریف کی، واہ بیٹا یہ تو بہت ذائقے دار بنے ہیں، ماشاءاللہ، خوش رہو۔ صبا بیگم بھی بول رہی تھی جب ابتہاج زور سے اپنا سینہ مسلتا بری طرح کھانسنے لگا، اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ صبا بیگم پریشانی سے اس کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا، آپ نے اس میں بلیک پیپر ڈالی ہے؟ مہا نے پریشان حال صورت دیکھ کے فوراً حامی بھری۔ صبا بیگم نے ابتہاج کو سیدھا لٹایا اور جلدی سے اس کے میڈیسن لے آئی۔ مہا چہرانے سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ آخر ابتہاج کو ہوا کیا ہے۔ مہا روتے ہوئے اپنے لب کچلتی ابتہاج کو دیکھ رہی تھی جو بالکل زرد پڑتا آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ صبا بیگم مہا کو پریشان دیکھتی اسے اپنے ساتھ لگاتی بتانے لگی، میرا بچہ ابتہاج کو بلیک پیپر سے الرجی ہے، پہنچ سکتی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کا کھانا بھی میں الگ ہی منواتی ہوں، بس آئندہ دھیان رکھنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا نا، بس میرا بچہ بس۔ ان کے نرم لہجے پر مہا کا دل کو رلانے لگا، شدت سے دل نے ماں باپ کو پکارا تھا، نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ سمیر کی مدد سے ماں ابتہاج کو کمرے میں لے آئی تھی۔ ماں کو شرمندی ہوئی کہ نہ جانے اس کی وجہ سے ابتہاج کو تکلیف ہوئی۔ ابتہاج آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، جب اسے اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی۔ ابتہاج نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو ماں کو سامنے پایا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ ابتہاج اسے روتا دیکھ فوراً اٹھ بیٹھا، اسے یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ ماں اس کی تکلیف پر رو رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں پانی کی ٹنکی بہا رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مرا نہیں ہوں میں۔ ابتہاج کی بات پر ماں نے اپنی سرخ ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھے اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابتہاج پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کے تیور دھیرے دھیرے بدل رہے تھے۔ ابتہاج کو گھورتے ماں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور بولی، تیس مار خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا میں ورنہ آپ کا منہ توڑ دوں گی۔ ابتہاج ماں کی دھمکی پر آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگا،
ماں کی نظریں محسوس کرتی گڑبڑا گئی، روٹنے لگی۔ ابتہاج نے کچس میں اسے خود پر گرایا اور کمر پر ہاتھ باندھے خود کے قریب کر گیا۔ ماں نے دھک 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 کرتے دل پر قابو پاتے اسے خود سے چھڑایا۔ ابتہاج اسے مکمل خود پر جھکاتا اس کے گالوں پر لالی بکھیر گیا۔ ماں نے اپنی بکھرتی سانسوں کو سنبھالتے اسے دھکا دیا اور روم سے نکلتی چلی گئی۔ سمیر کی مدد سے ماں ابتہاج کو کمرے میں لے آئی تھی۔ ماں کو شرمندگی ہوئی کہ جانے انجانے میں اس کی وجہ سے ابتہاج کو تکلیف ہوئی۔ ابتہاج آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ جب اسے اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی، ابتہاج نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو ماں کو سامنے پایا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ ابتہاج اسے روتا دیکھ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اسے یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ ماں اس کی تکلیف پر رو رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں پانی کی ٹنکی بہا رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مرا نہیں ہوں میں۔ ابتہاج کی بات پر ماں نے اپنی سرخ ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھے اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابتہاج پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کے تیور دھیرے دھیرے بدل رہے تھے۔ ابتہاج کو گھورتے ماں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور بولی، زیادہ تیز مار خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا؟ میں منہ توڑ دوں گی۔ ابتہاج ماں کی دھمکی پر آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگا۔ ماں اس کی نظریں محسوس کرتی گڑبڑا گئی اور اٹھنے لگی۔ ابتہاج نے ایک ہی جست میں اسے خود پر گرایا اور کمر پر ہاتھ باندھے خود کے قریب کر گیا۔ ماں نے دھک دھک کرتے دل پر قابو پاتے اسے خود سے چھڑانا چاہا۔ ابتہاج اسے مکمل خود پر جھکاتا اس کے گالوں پر لالی بکھیر گیا۔ ماں نے اپنی بکھرتی سانسوں کو سنبھالتے اسے دھکا دیا اور روم سے نکلتی چلی گئی۔ دلاور صاحب ماں کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں بند ہوتے پھوٹ پھوٹ کر شدت سے روئے تھے۔ منیبا بیگم خود غم سے نڈھال تھیں کہ اچانک زندگی نے کیسا پلٹا کھایا ہے، سب تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ والدین جب روتے ہیں تو عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کو دکھ دینا اپنی زندگی میں ساری زندگی کے دکھ و اذیتیں لکھنے کے مترادف ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو فیصلہ والدین کا ہمیں وقتی تکلیف سے دوچار کر رہا ہے، آگے جا کر وہی خوشیوں کی نوید بن جائے۔ ماں کمرے سے باہر آ کر گہرے سانس لیتی بولنے لگی، نہ جانے کون سے جن کی روح گھس گئی ہے، ان میں جب دیکھو چمٹ جاتے ہیں ٹھرکی کہیں کے۔ ویسے ماں ایک بات ہے، یہ ٹھرکی ہے بڑا اچھا، دیکھو تو کیسے طبیعت خراب ہوئی اور میاں جی کے منہ سے اف بھی نہ نکلا۔ ہائے اللہ جی، کہیں یہ خوبصورت جن مجھ پر عاشق تو نہیں ہو گیا نا؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ ماں خود سے بڑبڑا رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ماں نے اپنے پیچھے جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے زبان دانتوں تلے دبائی، یعنی وہ ساری گوہر افشانیاں سن چکا تھا۔ ماں نے حلق تر کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی جہاں ابتہاج آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ ماں نے وہاں سے بھاگنا چاہا پر اگلے ہی لمحے خود کو اپنے جن کے حصار میں پایا۔ ماں کی دھڑکنیں ابتہاج کو اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماں نے سخت مزاحمت کرتے خود کو آزاد کرانا چاہا پر ابتہاج کی گمبھیر آواز اپنی سماعتوں میں رس گھولتی محسوس کر کے پورا جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آن ٹھہرا۔ ابتہاج ماں کے کان کے قریب جھکا، نہ جانے کیا راز و نیاز کرنے میں مصروف تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ میں جن ہوں، بتاؤ کب تمہیں کھایا ہے میں نے، کب تمہاری روح میں اتر کر تمہیں معطر کیا ہے، کب تمہیں اپنے لمس کی شدتوں سے واقف کرایا، بولو۔ جب پیچھے سے تالی کی آواز گونج اٹھی، ماں ابتہاج کے پیچھے کھڑے سمیر کو دیکھ شرمندگی کے مارے فوراً ابتہاج کو دھکا دیتی اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ سمیر اب بھی شرارتی نظروں سے ابتہاج کو دیکھ رہا تھا۔ برو یار، تم کس نے ہو؟ ہاں ایسے کوئی کھڑتا ہے کیا؟ میں نے سنا تھا پاکستانی پیپل مرشیلے ہوتی، پر آپ تو او گوڈ، یہ میں کیا دیکھ رہی؟ برو آپ کو تھوڑی سی گھیا نہیں آتی؟ سب ان دی ہاؤس ہے ابھی اور تم اپنا سین بنا رہا ہے، ناٹ بیڈ۔ سمیر کی زبان تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ ابتہاج اسے خونخوار نظروں سے گھورتا اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا جو سمیر کی ساری باتیں سن کر اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ وہ بھی ابتہاج تھا، کسی کی نہ رکھنے والا۔ او انگریزی بندر، گھٹیا آدمی مرشیلے نہیں شرمیلے ہوتا ہے، اور وہ مجھ میں بچپن سے ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں تیری گارنٹی ہے، تو دوپٹہ اوڑھ لیا کر ایسا کچھ دیکھے تو، اور ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے اضافے کا سوچتے ہیں، اسی لیے ہماری آبادی بڑھتی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ اور مجھ میں گھیا ہے یا کدو، اس سے دور رہ، یہ تیری سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ لاسٹ تھنگ، اردو کی ٹانگیں نہ توڑا کر، تو توبہ ہے، حیا کو گھیا ہی بنا دیا۔ اللہ ہی بچائے ایسی اردو سے۔ ابتہاج بولتا کھسیانا ہوتا وہاں سے نکل گیا، جانتا تھا ورنہ باپ نے خوب ریکارڈ لگانا تھا۔ پیچھے صبا بیگم اور کاشان صاحب کے کہکہے اسے دور تک سنائی دیے۔ سمیر کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ کتنا سوچا تھا اس نے کہ برو کو بلیک میل کرے گا، پر یہاں تو وہ ایشین بلّہ اس کی بے عزتی کیے جا رہا تھا۔
میں ماما کو بتاتی ہوں کہ برو مجھے ایسے کرتی۔ سمیر بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبا بیگم نے دل سے اپنے گھر میں یہ ہنسی قائم رکھنے کی دعا مانگی تھی۔ صنم کو بھاگتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ نہ جانے اس دوران کتنی بار وہ ٹھوکر کھا کر گری تھی، پر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے بس کسی بھی طرح راکی سے دور جانا تھا، اس کی ہوس زدہ نظروں سے بچنا تھا۔ صنم ایک درخت کے نیچے کھڑی اپنی سانس بحال کر رہی تھی جب اسے اپنی طرف ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ صنم کو خوف سا محسوس ہوا کہ کہیں وہ راکی نہ ہو۔ صنم اپنے آپ کو اچھے سے چھپا دی، درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ گاڑی وہاں سے گزری تو صنم نے باہر نکل کر جھانکا۔ پوری سڑک سنسان تھی۔ اسے اپنے بابا کی شدت سے یاد آئی، جس باپ نے کبھی زمین پر پیر نہ رکھنے دیا تھا۔ اسی کی بیٹی سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ صنم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے ہوئے ایک جھونپڑی کے قریب آ گئی جو اس نے درخت کی اوٹ سے ہی دیکھی تھی۔ صنم نے سوچا کہ شاید اسے وہاں سے کچھ مدد مل جائے۔ صنم نے جھونپڑی کے باہر ایک بچے کو دیکھا جو مٹی میں کھیل رہا تھا۔ صنم کو دیکھ کر وہ بچہ اس کی طرف آنے کے لیے ہمکنے لگا۔ صنم نے جھٹ سے اس بچے کو اٹھا لیا، بغیر اس کے میلے کچیلے کپڑوں پر دھیان دیے۔ بچہ صنم کے پاس آتا کھلکھلانے لگا۔ اتنے میں بچے کی ماں باہر آئی اور صنم کے ہاتھ میں اپنا بچہ دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کون ہے وہ اور یہاں کیوں آئی ہے۔ صنم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے بولی، پلیز میری مدد کریں، مجھے ایک آدمی اغوا کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے چھپتی یہاں چلی آئی ہوں، مجھے بس کچھ پیسے دے دیں، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے۔ صنم کی بات سن کر اس عورت کو شاید اس پر ترس آ ہی گیا۔ وہ اندر گئی اور ہاتھ میں 2 نوٹ لے آئی اور صنم کے ہاتھ میں پکڑاتی بولی، دیکھ کے دیکھو بیبی، میں بھی زیادہ امیر تو نہیں ہوں، محنت مزدوری سے کماتی ہوں، مگر تم واقعی مصیبت میں لگ رہی ہو۔ یہ پیسے لو اور صبح کی گاڑی یہاں سے جاتی ہے، جہاں جانا چاہو چلی جانا، آج رات یہیں بسر کر لو۔ صنم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جھونپڑی میں چلی گئی۔ آج ابتہاج نے کسی میٹنگ کے سلسلے میں ہوٹل جانا تھا، پر طبیعت کی وجہ سے کاشان صاحب نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا یا تو وہ خود ساتھ چلیں گے یا ماں کو ساتھ لے جاؤ۔ اب ابتہاج باپ کو تو ساتھ لے جا نہیں سکتا تھا، جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے وہ ڈیل نہیں کرنے دیں گے جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے۔ مجبوراً اس نے ماں کو تیار ہونے کا کہا۔ ابتہاج مسلسل 10 منٹ سے بلیک ڈنر سوٹ میں مکمل تیار کھڑا ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا ماں پر، جو نہ جانے کتنی دیر سے ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ آخرکار ابتہاج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے دھڑا دھڑ ڈریسنگ کا دروازہ بجایا۔ ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ ابتہاج جو اس پر غصہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ماں کو دیکھتا اپنی جگہ سٹل کھڑا رہ گیا۔ ماں بلیک کلر کی ساڑی، جس کا بلاؤز نیوی بلو پلین ویلویٹ کا تھا، فل سلیوز بلیک ساڑی، ڈیپ ریڈ لپسٹک سے سجے یاقوتی لب، کانوں میں پہنے بلیک ایئر رنگز، وہ ابتہاج کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ابتہاج بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لگی قیامت رہی تھی۔ ایک بات جو ابتہاج نے غور کی تھی وہ اس کے بال، جو اس نے بلیک ہی اسکارف میں اسٹائلش طریقے سے کور کیے ہوئے تھے۔ ساڑی کو بھی بہت اچھے طریقے سے کیری کیا ہوا تھا، کہیں سے بھی اس کے جسم کے نشیب و فراز اتنے نمایاں نہیں ہو رہے تھے۔ ابتہاج ٹرانس کی کیفیت میں اس تک آیا، اس کی پیشانی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ ماں نے سختی سے آنکھیں میچی اور اس لمس کو خود میں تحلیل ہوتا محسوس کرنے لگی۔ کتنا پرسکون لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ اپنے ہمسفر کی نظروں میں اپنے لیے عزت و احترام دیکھیں، چاہت دیکھیں۔ ایک انوکھا جذبہ روح تک سرشار کر جاتا ہے، جیسے اب کسی چیز کی کمی نہ رہی ہو، سب مکمل ہو گیا ہو۔ ابتہاج پیچھے ہوا، وہ پورے استحقاق سے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے باہر آیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ان کی نظر صبا بیگم پر پڑی، جو کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے ان سے اجازت چاہی۔ ماں اور ابتہاج کو شادی کے بعد پہلی بار اس طرح سجا سنورا دیکھ بے ساختہ ان کے دل سے ماشاءاللہ نکلا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ صبا بیگم نے دونوں کو خوب دعاؤں سے نوازا اور ابتہاج کو ماں کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جو بھی تھا، ماں کو اپنی ساس سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کا منصفانہ رویہ ان کا احترام مزید بڑھا دیتا تھا۔ ابتہاج نے ماں کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ ماں کنفیوز سی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ابتہاج نے ایک نظر اس کے دلکش نقوش کو دیکھا، پر ماں کو اپنے لبوں پر تشدد کرتا دیکھ کے ابتہاج کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ اسے ماں کی حرکت اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ابتہاج بنا کچھ بولے ماں کے یخ پڑتے ہاتھوں کو تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ریڈ لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنے لب ثبت کر دیے۔ ماں ابتہاج کے اچانک حملے پر بوکھلا کر اسے خود سے دور کرنے لگی، پر تب تک ابتہاج اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بری طرح الجھا چکا تھا۔ نہ جانے ماں کے پاس کون سا نشہ تھا، وہ قریب آتے ہی مدہوش ہونے لگتا۔ وہ لڑکی ابتہاج گردیزی کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ ابتہاج گردیزی کو لمحہ بلمحہ اس کی طلب ہونے لگی تھی۔ ماں اور ابتہاج جیسے ہی ہوٹل میں داخل ہوئے، ہر طرف رنگ و بو کا سما تھا۔ درمیان میں بنے راؤنڈ شیپ کے اسٹیج پر
لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ ڈم لائٹس اور میوزک ماحول کو خصوصیز بنا رہا تھا۔ لڑکے لڑکیوں کی اتنی نزدیکی دیکھ ماہ نے نامحسوس انداز میں نظروں کا رخ بدل لیا۔ گال تو پہلے ہی ابتہاج کی شدت یاد کر کے دہک رہے تھے اور کچھ سامنے کا منظر دیکھ شرم سے سرخ پڑ گئے۔ ہائے ابتہاج، کیسے ہیں آپ؟ ابتہاج کے بزنس پارٹنر نے آ کر اسے گلے ملتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے بھی مروتاً مسکرا کر حال پوچھا۔ اس بیوٹی سے انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے آپ؟ اپنی نظریں ماہ کی منموہنی صورت پر گڑھتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچی اور اپنا بازو ماہ کی کمر میں لپیٹ کر اسے خود سے قریب کر لیا، جبکہ ماہ اس اچانک افتاد پر بھونچکا رہ گئی۔ اپنی کمر کی جلد میں دھستی ابتہاج کی انگلیوں کا لمس جسم میں کپکپاہٹ طاری کر گیا۔ کیوں نہیں، شی از مائی وائف، مائی لو آف لائف، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا، جبکہ اس دوران ماہ کی کمر پر سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ او آئی سی، وہ شخص کھسیانہ سا ہنس کر ایک نظر ماہ کے دلکش سراپے پر ڈال کر چلا گیا۔ ابتہاج، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماہ کی نم آواز جیسے ہی اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ابتہاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس شخص کی نظریں ماہ پر مرکوز دیکھ کر ابتہاج گردیزی کو اپنے وجود میں شرارے پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے اور خود پر ضبط کرنے کے چکر میں وہ ماہ پر اپنی گرفت سخت سے سخت کرتا چلا گیا تھا۔ اب ماہ کی نم آنکھیں دیکھ سرحد سے اپنی گرفت ہلکی کی اور ہلکے سے اس کی کمر سے ہلا کر تکلیف کا ازالہ کرنا چاہا، جس پر ماہ نے ایک جھرجھری لے کر ابتہاج کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر 2 قدم کا فاصلہ بنایا۔ میں ٹھیک ہوں، شرم سے دہکتے چہرے کو جھکا کر کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا تو ابتہاج گردیزی کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رینگ گئی۔ ماہ کو ایک سائڈ پر بٹھا کر ابتہاج اپنے کچھ بزنس پارٹنر سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن وقتاً فوقتاً نظریں ماہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں کہ تبھی ڈانس کرتا ہوا ایک شخص ماہ کے پاس آیا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اسٹیج کی طرف اشارہ کرتا دکھا، جس سے ابتہاج کو اندازہ ہوا کہ وہ اسے ڈانس کر کہہ رہا ہے، جس پر ابتہاج کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جا کر اس شخص کا حشر بگاڑتا، وہ شخص ماہ کے انکار پر پلٹ گیا تھا۔ ماہ کا انکار ابتہاج گردیزی کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ دھیما مگر مضبوط قدم اٹھاتے وہ ماہ کی جانب بڑھا جو اپنے ہاتھ دیکھنے میں مگن تھی۔ وڈ یو لائک ٹو ڈانس ود می؟ ابتہاج نے ایک ہاتھ پیچھے کمر پر اور دوسرا ہاتھ ماہ کے آگے کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں ڈانس کی آفر کی تو ماہ نے اپنی روشن آنکھوں میں اپنے سامنے کھڑے مغرور شہزادے کو دیکھا، جو صرف اس کا تھا، مگر وہ ڈانس نہیں کرتی تھی اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے۔ ماہ کو تو سوچ کر ہی پسینے آنے لگے۔ ابتہاج، ایکچولی میں ڈانس نہیں کرتی، سوری، میں نہیں کر سکتی، نظر جھکا کر مدھم آواز میں کہا تو ماہ کا صاف انکار سن کر ابتہاج نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور جبراً مسکرا کر ماہ کے جھکے سر کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ ساری لائٹس آف ہونے پر ماہ نے گھبرا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ابھی وہ ڈر کے مارے چیختی کہ اسٹیج کے درمیان میں اسپاٹ لائٹ آن ہوئی، جہاں ایک کپل کھڑا تھا۔ لڑکے پر ماہ کو ابتہاج کا گمان ہوا اور کچھ ہی دیر میں وہ گمان سچ ثابت ہوا، جب ڈانس کرتے ہوئے ابتہاج نے اپنا رخ ماہ کی طرف کیا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسٹیج کے پاس کھڑے لوگ تالیاں مارتے ہوئے ان کے ڈانس کو انجوائے کر رہے تھے۔ حسد اور رقابت کی لہر ماہ کو اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، جبکہ ابتہاج کی سرد نظریں خود پر محسوس کر کے ماہ نے اپنا رخ کاؤنٹر کی طرف کر لیا۔ ایک چور نگاہ پیچھے دوڑائی تو اس لڑکی کو ابتہاج کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا، جس پر ابتہاج نے قہقہہ لگایا اور اس لڑکی کو اپنی مضبوط بازو پر گرا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ماہ کی برداشت بس یہیں تک کی تھی۔ اپنے سامنے رکھی ہوئی ڈرنکس کو پانی سمجھ کر وہ اپنے اندر ابلتے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اونڈیلنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنا سر گھومتا ہوا دکھائی دیا تو سر جھٹک کر دوبارہ پیچھے دیکھا، جہاں ہر چیز ڈبل نظر آ رہی تھی۔ اپنے لڑکھڑاتے قدم ڈی جے کی جانب بڑھائے۔ اے سنو ڈی جے! ڈی جے کو اشارہ کرتے اس نے اپنی طرح بلاتے کہا تو وہ ماہ کی طرف جھکا۔ یہ گانا بند کرو اور کچھ ایسا لگاؤ جو آگ لگا دے، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا تو ڈی جے نے ماہ کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا کہ تبھی گانا چینج ہونے پر اور لوگوں پر کسی کی جانب متوجہ ہوا۔ ابتہاج نے پلٹ کر دیکھا۔ ماہ کو ڈانس کرتے اور سب مردوں کو اس کی جانب متوجہ دیکھ ابتہاج کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ تن فن کرتا ماہ کے پاس پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا، جس سے ماہ لہرا کر کٹی ہوئی ڈال کی طرح ابتہاج کے سینے سے آ ٹکرائی۔ ابھی ابتہاج غصہ کرتا اس سے پہلے ہی ماہ نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اسے ساکت کر دیا تھا۔ میوزک کی تیز آواز، خسو خیز ماحول اور اپنی پناہوں میں نرم نازک و خوشبو میں بسا وجود ابتہاج گردیزی کو
اپنے حواسوں پر چھاتا محسوس ہوا۔ مدہوشی کے عالم میں اپنا بازو وہاں کے کمر میں لپیٹ کر اسے خود میں بھینچ کر اس کا چہرہ اپنی گردن میں چھپا لیا۔ اپنا دہکتا ہوا لمس وہاں کی گردن پر چھوڑا تو ماں نے کسمسا کر ابتہاج کو دور کرنا چاہا۔ ابھی ابتہاج گردیزی مزید بہکتا کہ میوزک بند ہونے پر اور لوگوں کی ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز پر ہوش میں آ کر ماں سے دور ہوا، جبکہ خمار لیے ہوئی نظریں ماں کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ سب سے ایکسکیوز کر کے جب ابتہاج باہر آیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میڈم نے ڈرنک کی ہوئی ہے۔ ابھی ابتہاج گاڑی کا دروازہ کھول کر ماں کو اندر بٹھا تھا کہ اس نے دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر ابتہاج کو اپنی جانب کھینچا، جس پر ابتہاج منہ کھولے آج ماں کا بے باک انداز دیکھ رہا تھا۔ ماں چلو، تم نے ڈرنک کی ہوئی ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، ماں کے ہونٹوں کے ارد گرد انگلی پھیرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، کیونکہ ماں کو اس طرح سجے سمرے دیکھ ابتہاج گردیزی کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، گھر یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، ماں نے منہ بسور کر کہا تو ابتہاج نے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھا اور ماں کی کمر میں بازو لپیٹ کر اسے خود میں بھیجا۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے نا؟ اپنی مخروطی انگلیوں کو ابتہاج کے وجہ چہرے کے نقوش پر پھیرتے ہوئے شکوے بھرے لہجے میں کہا تو ابتہاج نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ کیونکہ ہمارا بیبی نہیں ہے نا؟ مایوسی سے ابتہاج کی کالر پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے منہ کھولے ماں کو دیکھا۔ اور یہ کس نے بتایا کہ بیبی پیار کرنے سے آتا ہے؟ ابتہاج نے پونچھ کر ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ میری فرینڈ کا بیبی ہوا تھا نا، تو اس نے بتایا تھا کہ اسے پری دے کر گئی تھی، تو میں نے کہا مجھے کب دے گی؟ تو اس نے کہا جب تمہارا شوہر تمہیں پیار کرے گا۔ نشے میں ڈوبی آنکھیں ابتہاج کی گہری آنکھوں میں گاڑ کر کہا تو ابتہاج کے دل نے بیٹ مس کی۔ کتنے بیبی چاہیے میری جان کو؟ اپنا سر ماں کے سر سے ٹکاتے ماں کی مدھم سانسوں میں گہری سانس بھرتے ہوئے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو ماں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر بچوں کی تعداد بتایا، جس پر ابتہاج کا مدھم کہکا گونجا۔ ماں کے ہونٹوں کو نرمی سے چھو کر وہ پیچھے ہٹا اور ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیے۔ اور یہ نہیں بتایا فرینڈ نے کہ پیار کیسے کرنا ہے؟ ابتہاج نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو ماں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو ابتہاج نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیسے؟ سوالیہ لہجے میں آبرو اچکا کر پوچھا تو ماں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، جس پر ابتہاج نے اپنے ہونٹوں کو واو کی شیپ میں کیا اور سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو تمہیں یہ نہیں بتایا جسے بیبی چاہیے ہوتا ہے وہ خود بھی پیار کرتا ہے؟ ابتہاج نے ماں کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو ماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو پیار کروں گی تو آ جائے گا بیبی؟ ماں نے خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں کہا تو ابتہاج نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، جس پر ابتہاج کو حیرت ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچوں کے پیچھے اتنی پاگل ہے۔ ابھی وہ اپنے خیالات سے چونکتا کہ اپنے ہونٹوں پر نرم لمس محسوس ہوا۔ ماں ابتہاج کے ہونٹوں کو چھو کر جیسے پیچھے ہٹنے لگی۔ ابتہاج نے اس کی کمر میں ہاتھ لپٹ کر اسے خود میں بھینچ لیا اور اپنے ہونٹ ماں کے ہونٹوں پر رکھ کر گرفت سخت کر دی، جس پر ماں نے ابتہاج کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ابتہاج کی شدت پر ماں کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، جبکہ ابتہاج مدہوش سا ماں کے نازک پنکھڑیوں جیسے گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ ماں کی سانسوں میں اپنی دہکتی سانسوں کو اور ماں کی مدھم سانس سلگتی سانسوں کو قطرہ قطرہ خود میں انڈیلتے سب کچھ فراموش کرا بیٹھا تھا۔ ماں کے بگڑے تنفس کو محسوس کر کے ابتہاج نے نرمی سے اپنے ہونٹ ماں کے ہونٹوں سے جدا کیے، جس پر ماں نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنا سر ابتہاج کے سینے سے ٹکا دیا۔ اپنی مخمور نظر سے ماں کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا اور اس کی پشت سہلائی۔ پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ، اتنی سی شدت پر یہ حال ہے؟ ابتہاج نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ماں کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اپنی شدتوں کی وجہ سے ماں کی بکھری لپسٹک کو ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ماں نے ابتہاج کے کندھے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی، جسے دیکھ ابتہاج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ صنم بس میں بیٹھی تو اتنے دن کی تھکن کے باعث اس کی آنکھ کب لگی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ تبھی ایک عورت اس کے ساتھ آ کر بیٹھی، جبکہ عورت کے ساتھ موجود لڑکا آگے بیٹھ گیا۔ عورت نے ارد گرد نگاہ دوڑا کر اندازہ لگانا چاہا کہ وہ اکیلی ہے یا کسی کے ساتھ۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی ہے تو مسکراتے ہوئے آگے بیٹھے لڑکے کو دیکھا، اور جب کنڈکٹر پیسے لینے آیا تو صنم کا کرایہ بھی اپنی طرف سے دیا کہ اسے بھی لگے وہ ان کے ساتھ ہے، جس پر کنڈکٹر پیسے لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بس ایک ویران سی جگہ پر رکی تو عورت نے ہڑبڑا کر صنم کو اٹھایا۔ لڑکی اترو، اسٹاپ آ گیا، جس پر صنم ہڑبڑا کر اٹھی اور ارد گرد کا جائزہ لیے بغیر جلدی سے نیچے اتری اور اس کے پیچھے ہی وہ عورت اور لڑکا بھی اترے۔
حواس اس قدر سلب تھے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اپنے سامنے انجان جگہ دیکھ صنم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا شاید کنڈکٹر نے غلطی سے اتار دیا ہو۔ ابھی وہ پلٹی کہ بس کے چلنے کی آواز آئی۔ نہیں رکو، مجھے جانا ہے، بس کے پیچھے بھاگتے ہوئے صنم نے کہا تو ان دونوں نے اس کی حالت پر کہکا لگایا جو زمین ہوش ہو چکی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے صنم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت اور لڑکا اس کے پاس کھڑے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنی تکلیف بھلائے، اس نے سسکتے ہوئے کہا تو انہوں نے کہکا لگایا۔ گھر نہیں رانی، اب تجھے اپنے محل میں لے کر جائیں گے، لڑکے نے صنم کے بال مٹھی میں دبوچتے کہا، جس پر صنم نے سسکتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا۔ تبھی اس لڑکے نے ایک رومال صنم کی ناک پر رکھا جس کے باعث وہ کچھ ہی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کہاں رہ گیا کام چور، ابھی تک گاڑی نہیں لایا؟ اس عورت نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جبکہ اس لڑکے کی ہوس زدہ نظریں صنم کے دلکش وجود کا طواف کر رہی تھی۔ مہا کو باہوں میں اٹھائے جیسے ہی ابتہاج لاؤنج میں داخل ہوا تو کاشان گردیزی اور صبا گردیزی کی اس پر نظر گئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ لو بیگم یہاں اپنے پوتے پوتیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ بیگم کو ہی بچہ بنائے گھوم رہے ہیں، کاشان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو صبا گردیزی بھی مسکرا دی۔ آپ کی بہو تو پہلے بڑی ہو جائیں پھر بچے بھی آ جائیں گے، ابتہاج نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو صبا گردیزی نے مسکراہٹ چھپائی۔ تمہیں کیوں چھوٹی لگتی ہے؟ اچھی بھلی جوان جہان ہے، کاشان گردیزی نے بیٹی کو چھیڑتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے ہونٹ بھینچ کر اپنی باہوں میں سو رہی بیوی کو دیکھا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس کی بیوی کس کر کے پریوں سے بچے مانگ رہی ہے۔ سر جھٹک کر کاشان گردیزی کو دیکھا جو مسکراتی نظر سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ بچپنا کیا کم ہے کہ آپ کی بہو کو پانی اور ڈرنک میں فرق نہیں پتا؟ ابتہاج نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو کاشان گردیزی نے کہکا لگایا۔ مجھے لگا شاید کچھ اور۔ کاشان گردیزی کی بات پر صبا گردیزی نے گھور کر انہیں دیکھا۔ تم جاؤ بیٹا، تھک گئے ہوگے، صبا بیگم نے ابتہاج کو دیکھ کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے۔ اس نے کمرے میں لا کر مہا کو بیڈ پر لٹایا اور خود ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے چینج کیے اور کبٹ سے مہا کے کپڑے نکال لایا۔ بیڈ پر مہا کے قریب بیٹھ کر اس کے سراپے پر نگاہ دوڑائی، ہاتھ بڑھا کر سر پر لپیٹا حجاب اتارا تو جسم کی رہنائیاں واضح ہونے لگیں، جس پر ابتہاج کو اپنے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اپنی بے لگام ہوتی آنکھوں اور جذبات پر بند باندھ کر لائٹ آف کی اور پھر بنا کسی ہچکچاہٹ کے مہا کا ڈریس چینج کیا، سائیڈ لیمپ آن کر کے مہا کے قریب ہی نیم دراز ہو کر اسے باہوں میں بھینچ لیا، جبکہ ہونٹوں پر مہا کی باتیں سوچتے دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ صنم کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک خوبصورت کمرے میں پایا۔ بیڈ کے ارد گرد سفید جالی لگی ہوئی تھی۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھال کر صنم نیچے اتری اور ارد گرد نگاہ دوڑا کر جگہ کا جائزہ لینے چاہا۔ قدم دروازے کے پار سے آتی آوازوں کی جانب بڑھائے۔ جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھولا تو نظریں سامنے کھڑی لڑکیوں کے ہجوم پر گئیں جو بےہودہ لباس پہنے سر جھکائے کھڑی تھیں، جبکہ سامنے صوفے پر 3 مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی ہمارے کوٹھے کی سب سے مشہور لڑکی ہے، مرد کو کیسے خوش کرنا ہے بہت اچھے سے جانتی ہے، ایک رات کے 50,000 لیتی ہے۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر صنم کو اپنا وجود بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ جلدی سے دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو تواتر اس سے بہتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اپنی بدقسمتی پر دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ ذلت کا راستہ اختیار کیا تو اب ذلت ہی مقدر بن گئی تھی۔ جتنا بھاگنے کی کوشش کرتی قسمت اس ذلت کے پاس ہی لا چھوڑتی تھی۔ اپنی بے بسی پر روتی وہ سسکنے لگی۔ ابھی ابتہاج کو آنکھیں موندے تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ اپنے سینے پر مہا کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا جو ابتہاج کو گدگدی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لیمپ آن کیا تو مہا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر منہ بسورا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم سو کیوں نہیں رہی؟ ابتہاج نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ مہا کی نیند کا خمار لیے سرخ آنکھیں اور بہکا بہکا لاپرواہ سا انداز ابتہاج کے دل میں ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ باز میرا کھیلنے کا دل کر رہا ہے، ابتہاج کے نام کا قتل کرتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے خونخوار نظروں سے مہا کو گھورا۔ نشے میں ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ شوہر کا نام ہی بھول جاؤ گی، مہا کو گھورتے ہوئے کہا تو مہا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ابتہاج کو دیکھا۔ باج باج باج، مہا نے بیڈ پر اٹھ کر چھلانگے لگاتے ابتہاج کو چڑھاتے ہوئے زور زور سے کہا تو ابتہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور خود پیچھے کو نیم دراز ہو گیا جس کے باعث مہا اس کے سینے پر گری۔ اب بول کے دکھاؤ پھر بتاتا ہوں تمہیں، ابتہاج نے گھورتے ہوئے کہا تو مہا نے رونی شکل بنا کر اسے دیکھا جس پر ابتہاج نے کمر سے اپنی گرفت ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا کھیلنے کا دل کر رہا ہے تمہارا؟ مہا کے بال کان کے پیچھے اڑوستے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا تو مہا نے سوچنے کے انداز میں تھوڑی پر انگلی رکھی جس پر ابتہاج نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ پری اور بیبی والی، مہا نے کافی سوچنے کے بعد جواب دیا تو ابتہاج نے اس کی سوئی
ایک ہی جگہ اٹکے دیکھ تعصب سے سر جھٹکا۔ کوئی اور گیم نہیں ہے کیا؟ ابتہاج نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو ماں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پیاری سی پری بنو جو بیبی دے کر جاتی ہے۔ ابتہاج کے سینے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے خمار آلود نگاہیں ابتہاج کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سرگوشی کی تو ابتہاج کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ یا مجھ سے بہت سارا پیار کر لو، مجھے ایک ساتھ کافی بیبی مل جائیں گے، ہم پری کو نہ بلائیں۔ ابتہاج کی ٹی شرٹ کو گریبان سے کھینچتے کہا تو ابتہاج نے اپنے خشک پڑتے حلق کو تر کیا۔ آج یہ لڑکی اسے مارنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، وہ تو نشے میں بہکی ہوئی تھی، مگر ابتہاج گردیزی کو بن پی اپنی قربت سے بہکا رہی تھی۔ ابتہاج کو کھوئے محسوس کر کے اور اپنی باتوں کو اگنور کیے جانے پر ماں نے اپنے دانت ابتہاج کی ناک پر گاڑ دیے، جس پر درد سے بلبلاتے ہوئے ابتہاج نے ماں کو پیچھے کیا۔ اف ماں، مجھے کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اپنی ناک کو پکڑتے ہوئے ابتہاج نے کہا تو ماں کھل کھلا کر ہنس پڑی اور ابتہاج کا ہاتھ ناک سے ہٹا کر اس کے قریب ہوئی۔ میرا سچی میں دل کرتا ہے آپ کو کھا جاؤں، آپ کی اس مغرور ناک کو، گال اور ان ہونٹوں کو، بہکے بہکے لہجے میں کہتی ابتہاج کے نکوچ کو دیوانوں کی طرح چھو رہی تھی، جس پر ابتہاج کی دھڑکنیں بے چین ہوئی۔